तुर्क कौंसल और तुर्क रियासतों की तंजीम आखिर क्या है? मैंने भी पहली दफ़ा ये नाम सुना। तुर्क कौंसल 2009 में कायम की गई थी। तुर्की, आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के ममालिक शामिल हैं। ये वो तमाम ममालिक हैं जो तुर्की ज़ुबान बोलने वाले हैं। काज़ाकिस्तान के जो बानी सदर हैं नूर सुल्तान, उन्होंने तुर्कों के हवाले से एक विजन दिया था जिसे वो विजन 2040 कहते हैं। उससे इन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक विजन करार दिया है। इस तंजीम को मुतहर्रिक कौन कर रहा है, जिस आपने नूर मोहम्मद साहब का नाम लिया? उसके अलावा इनका एजेंडा क्या है, किस तरह से ये लेके चलेंगे? आखिर ये क्या OIC की तरह ही कोई तंजीम है जो सिर्फ बन गई है नाम निहाद और कोई काम वगैरह नहीं है, सिर्फ इजलास होते हैं? इस वक्त इस तंजीम को मुतहर्रिक करने में वो सबसे अहम किरदार तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का है। तैयब एर्दोगान का विजन जिससे बेशुमार लोगों को इख्तिलाफ भी है, बेशुमार लोग उसके हामी भी हैं, बेशुमार लोग मेरी तरह के बैन जो उसकी कुछ अच्छी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और जो उसकी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है, कि उन्हें समझ नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर निज़ाम जमहूरियत का वहाँ पे होना, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में उनकी मौजूदगी, मिसाल के तौर पर नेटो में तैयब एर्दोगान या यूँ कहना चाहिए कि तुर्की का होना, ये हम लोगों को नापसंद है, हम इसके नाकद भी हैं। तुर्क रियासतों की जो ये तंजीम है, इसके इलाकाई सियासत पर क्या असरात होंगे? जो इनका वजीर है तुर्कों का, चाश ओगलो गलबन उसका नाम है, उसने कहा है कि तुर्क कौंसिल जो है बेसिकली एक दरख्त है और तुर्की बोलने वाले तमाम के तमाम उसकी शाखें हैं। हमारी जड़ एक है, हमारी बुनियाद एक है। ये दर हकीकत तुर्कों को जद्दोजहद कर तरस दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, दुनिया में आपने बहुत सी तंजीमों के बारे में यकीनन सुना होगा, जिनमें यूनाइटेड नेशन है, इस्लामी ममालिक की तंजीम है। इसी तरह से एक तंजीम है तुर्क ममालिक की तंजीम या तुर्क कौंसल। आखिर ये तुर्क ममालिक की ये तंजीम या ये तुर्क कौंसल क्या चीज़ है, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, तुर्क के हवाले से बात करने के लिए वैसे ही आप काफ़ी मशहूर हैं, तो तुर्की का टॉपिक हो और आप ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो जानना ही चाह रहा था कि तुर्क कौंसल और तुर्क रियासतों की तंजीम आखिर क्या है? मैंने भी पहली दफ़ा ये नाम सुना, लेकिन बहुत सारे लोग जो जानते होंगे लेकिन उन्हें नहीं पता होगा, इसका तारुफ तो करवा दीजिए। असल में तुर्क कौंसल 2009 में कायम की गई थी, 2009 में, जिसमें तुर्की, आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के ममालिक शामिल हैं। ये वो तमाम ममालिक हैं जो तुर्की ज़ुबान बोलने वाले हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली इनका इजलास हुआ 2021 के एंड पे, जब इस साल हमारा ख़त्म हुआ है दिसंबर में, इनका इजलास हुआ जिन्होंने इसका नाम तब्दील किया तुर्क कौंसल से। इसका नाम तुर्क ममालिक की तंजीम रख दिया गया। वही है, एक ही तंजीम है, उसके दो नाम हैं, इंडिया और भारत जिस तरह आप कहते हैं, या हिंदुस्तान, वो मुल्क एक ही है। बिल्कुल इसी तरीके से ये तुर्क कौंसल हो या तुर्क रियासतों की तंजीम, ये बिल्कुल एक ही है। और इनका जो बुनियादी फ़लसफ़ा है, काज़ाकिस्तान के जो बानी सदर हैं नूर सुल्तान, उन्होंने तुर्कों के हवाले से एक विजन दिया था जिसे वो विजन 2040 कहते हैं। 2040 तक तुर्क रियासतें मिल के दुनिया में क्या कर सकती हैं, उससे इन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक विजन करार दिया है। तुर्क सदर कह रहा हूँ, वो काज़ाकिस्तान के जो सदर थे नूर सुल्तान, उन्होंने जो विजन दिया था उसे विजन 2040 कहते हैं। तुर्क विजन 2040 वही इसी कौंसल का बुनियादी विजन है, इनकी स्ट्रेटजी का तरीक़ाकार है। अब इस मुल्क में जो रिसेंटली इजलास हुआ है, इसमें इन्होंने तुर्कमानिस्तान को भी मुबस्सर मुल्क की हैसियत से शामिल होने की इजाज़त दी है। तुर्कमानिस्तान अपनी कुछ खारजा पॉलिसी या अंदरूनी हालात की वजह से इनका मुकम्मल तौर पर अलाइंस में नहीं आ रहा, लेकिन वह मुबस्सर मुल्क के तौर पर शामिल है। और मज़े की बात है कि ये जो भी हमारी अफ़गानिस्तान की हुकूमत गई है, अशरफ गनी की हुकूमत, इन्होंने भी जाने से पहले कोई 3 माह पहले इन्होंने भी तुर्क रियासतों की तंजीम में शामिल होने की दरख्वास्त दी है। इसकी वजह कि अफ़गानिस्तान में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तुर्की बोली जाती है, तो वो भी चाहते हैं कि इस तंजीम में शामिल हों। और ये पॉसिबल है कि इस तंजीम के अगले इजलास में जल्द ही अफ़गानिस्तान को भी इस तंजीम में शामिल कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, इस तंजीम को ये तो बताइएगा कि एक तो मुतहर्रिक कौन कर रहा है, जिस तरह आपने नूर मोहम्मद साहब का नाम लिया है, उसके अलावा इनका एजेंडा क्या है, किस तरह से ये लेके चलेंगे? आखिर ये क्या OIC की तरह ही कोई तंजीम है जो सिर्फ बन गई है नाम निहाद और अब कोई काम वगैरह नहीं है, सिर्फ इजलास होते हैं, या इसके पीछे कुछ और मकासद भी है? देखिए, OIC भी अब हाईजैक होकर ये एक कागज़ी तंजीम रह चुकी है। जब ये तंजीम बनी, जब शुरू हुई, तो इसके जब तमाम के तमाम वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ, उसके बाद बड़ी अच्छी अच्छी बातें की गई, विजन क्रिएट किए गए। तो देखें कि उस वक़्त उन वज़राए ख़ारजा में से कुछ को किस तरीके से कैफ़र किरदार तक पहुँचाया गया, जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की बात की, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी ग़लबे से निजात की बात की, जो विजन दिया, उसके बाद उनके लिए उनकी ज़िंदगी उनके अपने मुल्कों में ही तंग कर दी गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तंजीम हाईजैक हो गई और अब ये अमरीकी मफादात के लिए काम करती है। इसी तरह अगर आप इस तुर्क कौंसल को या तुर्क रियासतों की तंजीम की बात करें, तो राइट नाउ इनका विजन बड़ा क्लियर है। ये समझते हैं कि तुर्क बोलने वाले, तुर्क ज़ुबान बोलने वाले जितने भी ममालिक हैं, जितने भी रियासतें हैं, उन सबको एक ज़ंजीर में बांधा जाए, एक दूसरे के वसाइल से फ़ायदा लिया जाए। अभी जो हालिया इजलास हुआ है, इसमें इन्होंने आज़रबाईजान में 44 रोज़ा
خانہ جنگی ہوئی ہے جس کے بعد آذربائیجان کو فتح حاصل ہوئی ہے، انہوں نے اس کا بھی جشن منایا، آذربائیجان کو اس کی مبارکباد پیش کی۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آرمینیا نے ان کے آپس میں ملنے کے راستے بند کیے ہوئے تھے، انہیں پرابلم پیدا آ رہی تھی، لیکن جب انہوں نے نکورو کاراباخ کا علاقہ بھی دوبارہ فتح کر لیا تو ترک ریاستیں دوبارہ سے ایک دوسرے سے لنک اپ ہو گئیں۔ اگر انہوں نے سامان تجارت بھیجنا ہے، ملنا ہے، وفود بھیجنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے ان کے لیے راستے کلیئر ہو گئے۔ تو اس وقت اس تنظیم کو متحرک کرنے میں جو آپ کا سوال تھا، وہ سب سے اہم کردار ترک صدر طیب اردوغان کا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ طیب اردوغان کا ویژن جس سے بے شمار لوگوں کو اختلاف بھی ہے، بے شمار لوگ اس کے حامی بھی ہیں، بے شمار لوگ میری طرح کے ہیں بین جو اس کی کچھ اچھی چیزوں کا بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو اس کی چیزیں انہیں پسند نہیں ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، مثال کے طور پہ نظام جمہوریت کا وہاں پہ ہونا، مثال کے طور پہ افغانستان میں ان کی موجودگی، مثال کے طور پہ نیٹو میں طیب اردوغان یا یوں کہنا چاہیے کہ ترکی کا ہونا، یہ ہم لوگوں کو ناپسند ہے، ہم اس کے ناقد بھی ہیں، کچھ لوگ میری طرح کے جو بین ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کی اچھے کام کی تعریف کی جائے، برے کام کی تنقید بھی کی جائے، وہ لوگ جب اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ترک صدر کا ویژن خاص طور پہ 2023 کے حوالے سے بہت زیادہ کلیئر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ 2023 میں جب وہ ٹریٹی آف لوزین کی قید سے آزاد ہو، وہ کہ بڑے فیصلے کرنے چاہے تو اس وقت اس کے ساتھ ایسے الائز ہوں کہ اگر پوری دنیا، بیرونی دنیا اس کے اوپر دباؤ ڈالے، اسے دوبارہ سے پریشرائز کرنے کی کوشش کرے، دوبارہ سے اسے چینز میں جکڑنے کی کوشش کرے، ترکی کے اندر کو کرنے کی کوشش کرے، خانہ جنگی کروانے کی کوشش کرے، طیب اردوغان یا دوسرے جو حکومتی عہدیداران ہیں ان پر قاتلانہ حملوں کی کوشش کرے، تو یہ تنظیمیں ایسے آپس میں جڑی ہوئی ہوں کہ ان کی موجودگی میں دوسروں کو انہیں نقصان پہنچانے کی جرات نہ ہو۔ ان تنظیموں کے ذریعے ترک قومیت کو فروغ ملے گا۔ یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے اور ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے۔ پازیٹیو اس لحاظ سے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ترک ریاستیں ہیں، جہاں جہاں ترک ریاستوں سے مراد ہے جہاں جہاں ترک زبان بولی جاتی ہے، جہاں پہ ترک بستے ہیں، وہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی طور پر، قلبی طور پر وابستگی رکھتے ہیں۔ جیسے عربی بولنے والے جتنے بھی ممالک ہیں، ہم تو سعودی عرب کو جانتے ہیں، ہم تو متحدہ عرب امارات کو جانتے ہیں، لیکن جتنے بھی عرب بولنے والے ممالک ہیں، عربی بولنے والے ممالک ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ لیول کی وابستگی اور انسیت رکھتے ہیں۔ تو ترکوں کی بھی آپس میں ایسی وابستگی ہوگی تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک طاقت بن کر ابھریں گے۔ دس از پازیٹیو۔ اور نیگیٹو جو میں سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک نئی طرح کی قومیت کو جنم دیں گے۔ جس ہم کہتے ہیں کہ عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، اور جب سارے ترک ایک طرف ہو جائیں گے، سارے عرب ایک طرف ہو جائیں گے، بر صغیر کے مسلمان کے ان کے آس پاس کا جو ایریا یہ ایک طرف ہو جائے گا، تو مسلمان اکٹھے کیسے ہوں گے؟ تو ترک ویژن ترکوں کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، اور جو وہ عالم اسلام کو لیڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں اس میں بھی ان کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ لیکن جو مجھے خدشہ ہے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، مگر یہ ایک نئی طرح کی قومیت کو جنم دے گا، جو ایک نئی طرح کی عصبیت کو جنم دے گا، جو نئے بلاکس بنا سکتا ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ لیکن فی الحال ان لوگوں کی طرف سے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا، ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا جا رہا کہ میں یہ بات سمجھنے میں حق بجا نہ ہوں۔ یہ میرے ذہن کا خدشہ ہے جو میں نے آن ریکارڈ لے آیا ہوں آج۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ ان کے جو ویژن ہے وہ بہت کلیئر ہے، اور جو آپ نے بات کی کہ ایک دوسرے کے یہ وسائل سے فائدے بھی اٹھانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان چیزوں کو امت مسلمہ کے لیول پہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ ترکوں کے لیول پہ ہو؟ آخر ہم اپنے ہر پروگرام میں یہی بات کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ وہ یورپی دنیا کو چھوڑ کے، کفار کو چھوڑ کے آپس میں ایک دوسرے کے وسائل سے فائدے اٹھائیں، تو کیا اس کو اس لیول پہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی، میں نے آپ کے اس سوال سے پہلے یہی بیان کیا کہ مجھے اس میں خدشہ یہ ہے کہ یہ ترک قومیت کو ترک عصبیت میں نہ بدل دے کہیں، یہ خدشہ تو ہے۔ لیکن غالباً جو ان لوگوں کا ویژن یا ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اگر یہ ترک بولنے والی ریاستیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ترکی بولنے والے ایک دوسرے کے ساتھ ایک زنجیر میں جکڑ جاتے ہیں، تو پھر ترکی کو یورپین یونین کی شمولیت کی ضرورت نہیں رہے گی، اسے ان اتحادیوں کی ضرورت نہیں رہے گی، اسے نیٹو چھوڑنے میں آزادی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹو کو چھوڑ دے گا، یورپین یونین کو خیر آباد کہہ دے گا، تو اس کے اپنے ترکی بولنے والے اتنے لوگ ہوں گے جو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایک عام اندازے کے مطابق تقریباً 180 ملین لوگ ترکی بولتے ہیں، ان کی فرسٹ لینگویج ترکی ہے، جبکہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے اس میں 200 ملین کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کی سیکنڈ لینگویج ترکش لینگویج ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے کشمیر کا علاقہ لداخ جو اس وقت متنازع علاقہ ہے، اگر آپ چند ڈیکڈز پیچھے جائیں تو اس وقت وہاں پر باقاعدہ ترکی بولنے والے قبائل، ترکی بولنے والے نوجوان لوگ، افراد موجود تھے جو ترکی بولتے تھے، یعنی ترکی وہاں تک سرایت کر چکی تھی اس وقت۔ ان میں کون کون سے ممالک ہیں جہاں پہ ترکی بولی جاتی ہے؟ تعداد تو آپ نے بتا دی۔ دیکھیں، اس میں ایگزیکٹ تو فگرز کافی لمبے چوڑے ہوں گے، مجھے وہ ممالک یاد بھی نہیں ہوں گے، لیکن جیسا کہ 4 ممالک میں نے کہا کہ ترکی، آذربائیجان، قازقستان، کرغستان وغیرہ یہ ہو گئے، اور روس کی بے شمار ریاستیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ روس میں ترکی بہت زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ روس کی ایسی بے شمار ریاستیں، میں بھی درجن یا درجن سے بھی زائد، جہاں پہ ترکی بولی جاتی ہے۔ افغانستان کے کچھ حصوں میں ترکی بولی جاتی ہے، چائنا کے کچھ حصوں میں ترکی بولی جاتی ہے۔ میں نے لداخ کی مثال دی کہ یہاں پر ترکی سمجھنے والے ابھی بھی موجود ہیں،
تو ترکی سمجھنے اور بولنے والے بے شمار لوگ ہیں. اچھا اس کا رسم الخط بھی مختلف ہو سکتا ہے, یعنی کہ آپ کے ہاں جو ترکی بولی جا رہی ہے اور یہاں جو ترکی بولی جا رہی ہے دونوں میں فرق ہو سکتا ہے رسم الخط میں, لیکن سمجھنے میں ایک ہے. جس طرح انڈیا اور پاکستان میں ہندی اور اردو کا فرق ہے, ایک ناگری رسم الخط ہے, ایک اردو رسم الخط ہے, لیکن جب آپ بولتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو سمجھ پاتے ہیں. تو ترکش بھی دوسرے جگہوں پر ترکی بولنے والوں سے رسم الخط میں مختلف ہو سکتے ہیں, مگر وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں, اپنا بیانیہ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. ترک تنظیم کی جو یہ ترک ریاستوں کی جو یہ تنظیم ہے, اس کے علاقائی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں جو ان کا وزیر ہے ترکوں کا, چاش اوغلو غالباً اس کا نام ہے, زبان کا فرق ہے, صحیح بولا میری گھر میں چاش اوغلو ہے کہ چاش اوغلو ہے. تو اس نے کہا ہے کہ ترک کونسل جو ہے بیسیکلی ایک درخت ہے اور ترکی بولنے والے تمام کے تمام اس کی شاخیں ہیں. ہماری جڑ ایک ہے, ہماری بنیاد ایک ہے. یہ در حقیقت ترکوں کو یکجہتی کا ایک درس دے رہا ہے. اگر آپ ترک ڈرامے دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں بہت مقبول ہو رہے ہیں, آپ کی باتوں سے وہی سارا نقشہ ذہن میں بن رہا ہے نا, اس وقت جو ترک ڈرامے پاکستان میں مقبول ہو رہے ہیں جن میں ارطغرل تھا, پھر یہ عثمان چل رہا ہے اور دو چار چل رہے ہیں, یہ سب کے سب بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے مختلف قبیلوں میں مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے ترکوں کو اکٹھا کیا, انہیں ایک جھنڈے کے تلے لے کے آئے, اس علم کے تلے پھر انہوں نے ایک سلطنت کی, ایک ریاست کی بنیاد رکھی, اور اس کے بعد انہوں نے فتوحات کا آگے کام کرنا شروع کیا. اس کے بعد ایک ایسی وسیع اور سلطنت قائم ہوئی جو کئی صدیوں تک جاری رہی. اسے کچھ لوگ خلافت کا نام دیتے ہیں, کچھ لوگ اسے سلطنت کا نام دیتے ہیں, مگر انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا. تو استنبول میں بھی جو ریسنٹلی اجلاس ہوا ہے, آپ نے ایک پہلے سوال کیا تھا کہ اسے لیڈ کون کر رہا ہے, متحرک کون کر رہا ہے, تو میں نے اس وقت طیب اردوغان کا نام لیا تھا. اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ اس وقت بھی جو آخری اجلاس اس تنظیم کا ہوا ہے وہ استنبول میں ہوا ہے. تو استنبول میں اگر اجلاس ہوا ہے تو اس میں آپ کو ترکی کا انٹرسٹ بڑا واضح طور پہ کھل کر سامنے نظر آئے گا کہ ترکی کیوں چاہتا ہے. اور جب انہوں نے وہ ویژن 2040 کی جو میں بات کر رہا ہوں, وہ بھی ترکوں کو اکٹھا کرنے کا ایک ویژن ہے. وہ ترکوں کو ایک لڑی میں پرونے کا نام ہے, ترکوں کو اقتصادی طور پر, معاشی طور پر, تعلیمی طور پر, زبان کے لحاظ سے باندھنے کا اور عسکری لحاظ سے ایک کرنے کا نام ہے, تاکہ ترک دوبارہ سے ایک قوت بن کر ابھر سکیں. اچھا اگر یہ پوری کی پوری ایک تنظیم بن جاتی ہے تو مجھے بتائیے کہ OIC کہاں کھڑی ہوگی؟ آپ نے کہا کہ اس کا سیاست میں, علاقائی سیاست میں یا عالمی سیاست میں کیا کردار ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ تنظیم فعال ہو جاتی ہے, اگر یہ تنظیم اپنے ویژن کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اگر یہ تنظیم اخلاص کے ساتھ واقعی چلو پوری دنیا کے مسلمانوں کا نہ صحیح جہاں جہاں ترکی بولی جاتی ہے وہاں کے مسلمانوں کی نمائندہ بن کے بھی اگر ابھر پڑتی ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تمام تنظیم کے ممبر ممالک کو OIC کی ضرورت نہیں رہتی. اس تنظیم کے ممالک کو نیٹو کی یا یورپین یونین کی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ یہ اپنے طور پہ اتنے مضبوط ہو چکے ہوں گے, ان کی تجارت ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہوگی. اگر کوئی ایک ملک کے اوپر پابندیاں لگائی بھی جاتی ہیں تو اس تنظیم کے دیگر ممالک جو ہیں اسے سپورٹ کرنے کے لیے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک ملک کے اوپر حملہ اگر ہوتا ہے, دیکھیں شروع میں تو یہی کہتے ہیں نا کہ وہ اقتصادی تعاون کی ایک تنظیم بنائی گئی ہے, سماجی رابطوں کے لیے یہ کام کیا گیا ہے, دلوں کی قربتیں بڑھانے کے لیے کام کیا گیا ہے, زبان کے بندھن میں باندھنے کے لیے کام کیا گیا ہے, مگر اینڈ پر ہوگا کہ ایک دوسرے کے دفاعی طور پر سپورٹ کرنے کے لیے بھی بنایا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کبھی کسی ایک ترکی زبان بولنے والی ریاست پر حملہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کے تحت باقی تمام کی تمام ریاستیں بھی آج نہیں تو کل اس معاہدے میں ہوں گی کہ وہ اس کی مدد کرنے کی پابند ہوں. بالکل ویسے ہی جیسا نیٹو ہے اس وقت. اور نیٹو کا پرابلم کہ نیٹو کا المیہ یہ ہے کہ اگر کسی صلیبی ریاست کے اوپر حملہ ہو, ایسٹ تیمور کی مثال آپ کے سامنے ہے, سوڈان کی مثال آپ کے سامنے جہاں پہ انہوں نے علیحدہ ہونا تھا, تو وہاں پر پوری کی پوری نیٹو فورسز مسلمان ممالک اور ان کی نمائندگی کو ساتھ لے کر اس مسلم ملک پر چڑھ دوڑتی ہیں کہ یہ نیٹو ہے, الائنس ہے ہمارا. لیکن اگر کسی مسلم ملک کے اوپر کسی قسم کی کوئی آفت آئے تو نیٹو وہاں پر جانے کو تیار نہیں ہوتے, UN کے پیس مشن وہاں جانے کو تیار نہیں ہوتے, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دے آر بلڈ فار زائنسٹ بینیفٹس, یہ ان کے لیے بنائے گئے ہیں, ہمارے لیے تو بنائے ہی نہیں گئے. تو اگر یہ تنظیم ابھرتی ہے, اپنے کام کرتی ہے, ان کے تعاون آپس میں کرتی ہے, تو یقینی طور پر انہیں بے شمار بین الاقوامی تنظیموں کے شکنجے سے نکلنے میں آسانی ہو جائے گی. اور اگر یہ نکلتے ہیں تو پھر یقینی طور پر یہ باقی دنیا کے مسلمانوں کی بھی مدد کر سکیں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, دنیا مذہب کو چھوڑ کے اب لسانی اور جغرافیائی اتحاد کی طرف جا رہی ہے, اور یہی اتحاد اب مارز وجود میں آ رہے ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ابھی صرف جنگی حکمت عملی کہہ لیں, وقت کا تقاضا کہہ لیں, کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس وقت پوری دنیا بالعموم اور مسلم دنیا بالخصوص جس فتنے کا شکار ہے اس کا نام الحاد ہے. یہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے, لوگوں کو اپنی اساس سے دور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. پہلے لوگ دین کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے تھے, جب دین کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے تھے تو پھر پوری دنیا میں موجود تمام کے تمام مسلمان ایک کہلائے اور تمام دنیا کے کافر ایک ملت کہلائے. اس وقت تو یہ معاملہ تھا. اب انہوں نے مذہب کی بجائے کسی جگہ پر زبان کی بنیاد پر, لسانیات کی بنیاد پر, کسی جگہ پر علاقائی مفادات کی بنیاد پر, کسی جگہ پر معاشی حدود کی بنیاد پر انہوں نے علیحدہ علیحدہ تنظیم میں علیحدہ علیحدہ اتحاد بنانے شروع کر دیے.
اگر آپ اپنے پڑوسی ملک افغانستان کی بات کریں تو کون سوچ سکتا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ بھی الائنس کر سکتے ہیں. اگر طالبان کا گزشتہ دور دیکھیں تو وادی پنجشیر کا علاقہ جس مسلسل بد امنی کا شورش کا شکار رہا, اس میں سیدھی سی بات اس کے پیچھے ایران ملوث تھا, ایران کی مدد شامل تھی, ایران انہیں مکمل طور پر سپورٹ کرتا تھا. تو آج افغانستان بھی ایران کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے اور ایران بھی ان کے ساتھ بہتر تعلقات بنا کے الائنس کرنا چاہتا ہے. اس وقت افغانستان چین کے ساتھ چرغوزوں کی تجارت کر رہا ہے. افغانستان اور روس جو ایک دوسرے کے مد مقابل تھے, روس کے ٹوٹنے میں, روس کے 15 سے زائد ریاستوں میں تقسیم ہونے میں سب سے بڑا کردار افغانستان کا ہی ہے. لیکن آج روس اور افغانستان بھی ایک ہونے کو تیار ہیں. پاکستان تو پہلے سے ان کا پارٹنر بنا ہوا تھا, دوبارہ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں, وہ دور ہو جائیں گی تو پاکستان دوبارہ ان کے ساتھ ایک روڈ کے اوپر, ایک ٹیبل کے اوپر آ جائے گا. یہی ہوگا نا. اب یہ جو علاقائی اتحاد بننے جا رہا ہے, مجھے بتائیے کہ یہ اسلام کی بنیاد پر تو نہیں بنا, یہ خطے کے استحکام کی بات پر بنیاد پر بنا ہوگا, یہ معاشی سٹیبلٹی کے لیے بنا ہوگا, یہ فوجی اتحاد کے لیے بنا ہوگا. اگر یورپین یونین ہے تو یورپین یونین میں آپ کو پتا ہے کہ سلیب بھی موجود ہے, زائنسٹ بھی موجود ہے, مگر وہ سارے کے سارے سلیب مل کے صہیون کی, اسرائیل کی سپورٹ کیوں کرتی ہے؟ یہ مذہب کی بنیاد پر تو نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ان کے کچھ اور ایسے مفادات ہیں جو فی الوقت ہمارے سامنے کھل کر نہیں آ رہے. ہم اسے اسیس کر سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ ہیو ڈاکومنٹس ٹو پریزنٹ. یہی ہو رہا ہے نا سارا. تو پوری دنیا میں اس وقت بلاکس اس طریقے سے بن رہے ہیں. اگرچہ یہ المیہ بھی ہے, یہ خطرناک بات بھی ہے, مگر موجودہ دور کی جنگی اسٹریٹجی کو اگر سمجھا جائے تو اس جنگی اسٹریٹجی میں وقتی طور پر ان علاقائی اتحاد کو نہ صرف یہ کہ برداشت کرنا پڑے گا بلکہ انہیں ویلکم کہنا پڑے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر میثاق مدینہ کیا ہے, اگر وہاں کے یہودی قبائل کے ساتھ معاہدے کیے, بے شک ان میں سے کوئی معاہدہ بھی سرے نہیں چڑھا, یہودیوں نے ہر جگہ پر جا کر معاہدے کو توڑنے کی کوشش کی, مسلمانوں کی پشت میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی, مگر کوشش بہرحال یہ کی گئی کہ ہم پرامن طریقے سے آپس میں اچھے طریقے سے رہ سکیں. اس کے لیے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں, اور معاہدے میں یہ بھی تھا کہ تمہارا دشمن ہمارا دشمن کنسیڈر ہوگا اور ہمارا دشمن تمہارا دشمن کنسیڈر ہوگا. تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. تو وقتی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اگر ہم بھی ایسا کوئی علاقائی اتحاد بنا لیں یا کسی علاقائی اتحاد میں شامل ہو جائیں یا کسی علاقائی اتحاد کو اپنے تعاون کا یقین دلا لیں, تو میرا خیال ہے کہ جنگی حکمت عملی کے عین مطابق ہوگا. اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, جو ترک تنظیم کا ماٹو ہے وہی میرا خیال ہے کہ امت مسلمہ کا بھی ہونا چاہیے کہ امت مسلمہ بلکہ تمام مسلم ممالک ایک دوسرے کے وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور آپس میں ایک ایسا اتحاد قائم کر لے کہ ہمیں بیرونی دنیا کی ضرورت ہی نہ پڑے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.